नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तस्ततीउ और हरगिज नहीं तुम सब इस्तिताअत रख सकोगे कर सकोगे अन ये के तादिलु तुम अदल कर सको इंसाफ कर सको बैनन निसाई औरतों के दरमियान। वलाउ और अगर जे हरस्तुम तुम हरीस हो तुम चाहो भी फला तमीलु पस ना तुम सब माइल हो जाओ कुल्लल मैली पूरी तरह माइल हो जाना एक बीवी की तरफ। फताजारूहा फिर तुम छोड़ दो उसे यानी दूसरी बीवी को कल मुअल्लक़ाती जैसे लटकाई गई हो। व इन तुस्लिह और अगर तुम सब इस्लाह कर लो व तत्तको तुम सब तकवा इख्तियार करो फ इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला काना है गफूरन बहुत बख्शने वाला रहीमा बहुत मेहरबान। अच्छा जी, ये जो आयत हमारे सामने चल रही है ना, इसका ताल्लुक भी जो है वो उसी आयत नंबर 3 से है, इस सूरत की जो शुरू में गुजरी आयत नंबर 3। तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो आयत नंबर 3 को जो है वो पढ़ देता हूँ दोबारा फिर से, ताकि ताकि जो है वो आप लोगों के इल्म में सारी बात आ जाए। तो आयत नंबर 3 सूरह निसा की। आल इमरान आ गया। हाँ जी, उस आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम जो है इंसाफ ना कर सकोगे, फिल यतामा यतीमों के बारे में, फन की हु पस निकाह करो, मा ताबा लकुम जो तुमको पसंद है, मिनन निसाई औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, दो दो तीन तीन चार चार। ये आयत नंबर 3 में ये हुक्म था कि अगर तुम्हें ये खौफ हो ना कि तुम यतीमों के बारे में जो है वो इंसाफ ना कर सकोगे, तो फिर जो है वो और औरतों के साथ जो दो दो तीन तीन चार चार जो है वो तुम निकाह कर सकते हो। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वलन तस्ततीउ अन तादिलु, कि हरगिज तुम इस्तिताअत नहीं रख सकोगे कि तुम अदल कर सको बैन नास औरतों के दरमियान। यानी किसी ने अगर एक से ज्यादा शादियां की हुई हैं, दो तीन या चार शादियां की हुई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ खुद फरमा रहे हैं कि तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रख सकोगे कि तुम अदल कर सको औरतों के दरमियान। वलो हरस तुम, अगरचा तुम चाहो, यानी अगरचा तुम चाहो भी तो फिर भी तुम जो है वो अदल नहीं कर सकोगे। यानी ये एक नेचुरल फिनोमेना अल्लाह ताला ने बयान किया, लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया फला तमीलु कुल्लल मैली फतदरूहा कल मुअल्लका, कि तुम जो है वो तो ना तुम सब माइल हो जाना, मुकम्मल माइल हो जाना, फतजरूहा कल मुअल्लका, के दूसरी को छोड़ दो, यानी एक की तरफ ज्यादा माइल हो जाओ और दूसरी को जो है वो लटकता हुआ छोड़ दो। तो अच्छा, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा एक मिसकंसेप्शन जो है वो यहाँ पर लोग बताते हैं। जब उनको कहा जाता है ना कि एक से ज्यादा जो है वो शादियां इस्लाम में जायज है मर्द के लिए, तो वो कहते हैं जी देखो जी अल्लाह ताला ने अभी तक क्या है ना कि तुसी अदल कर ही नहीं सकते, तो ऐसा ना जड़ा ना कल ही औरत इक्तफा करो। ठीक है, ये जो है ना ज्यादा शादियां करने पर जो है वो ये मिसकंसेप्शन लोग हमें देते हैं। ठीक है, ये यानी कि ये इतराज करते हैं कि इस्लाम एक तरफ तो ज्यादा शादियों की इजाजत देता है, लेकिन दूसरी तरफ अदल को नामुमकिन करार देकर अमलन इस इजाजत को मनसूख कर देता है। वो कहते हैं जी अमलन अब ये मनसूख है, बस एक को शादी करो, एक से ज्यादा शादी आपने नहीं करनी। तो देखें, याद रखिएगा कि ये जो है ना एक तरफ जो है ना झुकाव, किसी एक औरत की तरफ झुकाव जो है ना, इससे क्या मुराद है और जो है वो अदल से क्या मुराद है। देखें, एक बीवी जो है वो जवान है, दूसरी बूढ़ी है, अब जाहिर सी बात है कि मर्द जो है वो उसका जो दिली रुझान होगा, मिलान होगा, वो जवान औरत की तरफ होगा, बूढ़ी औरत की तरफ नहीं कम होगा। या एक खूबसूरत है, दूसरी कबूल सूरत है, या एक कुंवारी है, दूसरी शादीशुदा है, तो ऑब्वियसली जो है वो मर्द जो है वो इंक्लाइंड होगा, वो जो बाकरा है, जो कुंवारी औरत है, उसकी तरफ जो है वो ज्यादा जो है वो उसका दिल जो है वो मिलान करेगा। एक खुश मिजाज है, दूसरी तलख मिजाज है, तो ऑब्वियसली जो खुश मिजाज है उसकी तरफ औरत मर्द का ज्यादा मिलान होगा। तो ये जो है ना ये इन चीजों के बारे में बात की जा रही है कि इसमें हम अदल नहीं कर सकते। ये तो इंसान की जो है ना वो फितरत ही है ना। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी, लेकिन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आयशा की तरफ जो है वो मिलान रखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ नहीं करते थे।
اس کا مطلب یہ تھا کہ میلان ان کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو دل جس طرف چاہے میلان اس کا ہو سکتا ہے، لیکن نان و نفقہ کے بارے میں جو ہے وہ عدل کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایک کو جو ہے وہ تم نے گھر بنا کے دیا ہے تو دوسری کو بھی اسی طرح کا گھر بنا کے دو، ٹھیک ہے؟ ایک کا جو ہے اگر تم نے کوئی اچھا سوٹ خرید کے دیا ہے تو دوسری کو بھی اسی طرح کا اچھا سوٹ خرید کے دو۔ یہ اس سے مراد ہے کہ تم اس جو ہے نا عدل نہ کر سکو گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دلی رجحان ہے، دلی میلان ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بیویوں کے درمیان جو ہے وہ عدل کی حقیقت یہی ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ جو ہے وہ احادیث بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ اس میں تو کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی، لیکن جو ہے وہ آپ خود یہ ایک حدیث سنیے گا۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی پیرالائزڈ ہوگا اس کا ایک پہلو۔ ایک طرف ایک بیوی کی طرف میلان تھا، دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا تو اس نے، تو اس کی یہ حالت ہوگی۔ اچھا، اب جیسے جو ہے وہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے جو ہے وہ آپ کو حدیث بیان کی تھی، عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر بیوی کے حجرے میں، ہر بیوی کے گھر میں جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ عدل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے، پھر باری مقرر کر دے۔ یعنی اگر پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری شادی ہوئی اور دوسری شادی جو ہے وہ ایک کنواری لڑکی سے ہوئی ہے، تو یہ سنت ہے کہ اس کنواری لڑکی کے ساتھ وہ 7 دن رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ باری مقرر کرے گا۔ لیکن اگر اس کی دوسری شادی کسی شوہر دیدہ سے ہوئی ہے تو اس کے ہاں 3 دن رہے گا، پھر باری مقرر کرے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، تو کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں یہ ہمیں سے مراد مردوں کو جو ہے یہ حق دیا ہوا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کلچر، یہ سب کانٹیننٹ کا، پاک و ہند کا کلچر ہم پیچھے سے جو ہے وہ اٹھا کے لائے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ایک کو بیوی ہونی چاہیے، اور چاہے جو ہے وہ بندہ اللہ معاف کرے کہ منہ کالا کروا کے آ جائے باہر سے، اس پر بیوی نہیں بولے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ ایک حلال کام نکاح کروا کے آئے گا نا تو بیوی نے جو ہے نا گھر میں پھڈا ڈال دینا کہ تو کر بیٹھا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ میری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اصلاح سے مراد یہ کہ بیویوں کے درمیان جو ہے وہ عدل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اگر کمی بیشی کوئی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال ایک آفر جو ہے اس کے بعد میں ریکارڈنگ جب بند ہوگی تو ایک آفر بھی میں آپ کو دوں گا، لمیٹڈ آفر۔ ایک ہوتی ہے نا کھلی آفر، وہ کھلی آفر نہیں، لمیٹڈ آفر۔ اصل میں دیکھیں یہ زیادہ شادیاں کرنے کے پیچھے جو ہے وہ لاجک کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گیا، اب وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو پھر تو وہ تو مسئلہ رہ جائے گا نا، وہ طلاق یافتہ ہیں اور جو ہے وہ تو پھر آوارگی میں پڑ جائیں گی، تو ان کے لیے بھی تو مرد چاہیے نا۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ کوشش جو کوارا ہے وہ کوشش یہی کرے گا نا کہ میری کواری لڑکی کے ساتھ شادی ہو۔ تو شادی شدہ مرد جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ رجحان کر سکتے ہیں، اس طرح کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی عورت ہے جو بیوہ ہے، اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اس کا بھی تو سہارا کسی نے بننا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ جو ہے نا یہ پرمیشن جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی غریب لڑکی ہے بیچاری، اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی، یہاں تو ہمارے دستور ہے کہ بھئی لڑکی ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں، کوئی ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جو میں اب کیا کہوں، جہاں چمک دمک ہو اور جہاں جو ہے وہ لش پش ہو، کیونکہ ہم نے جہیز بھی تو لینا ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم نے لڑکی والوں پر یہ بوجھ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے نا، ہم نے لڑکی والوں پر یہ بوجھ بھی ڈالنا ہوتا ہے کہ بھی منگنی کرنی ہے تو منگنی تے جڑا نا تسی سوٹ دینے نے ساڈے گھر والےاں نو ساریاں نو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ رسم و رواج ہے، باپ دادا سے جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں، اس سے معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں فرض کریں کہ مجھ میں کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے،
کسی اور بندے میں بھی کیپیسٹی ہے وہ کر لے. اب اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی نا انہی ریلیٹیو میں کہ بھائی ساڑھے کو تو کچھ نہیں گا اسی کتوں کریے. وہ پھر مانگ تانگ کے جو ہے وہ پھر لڑکوں والوں کی جو ہے نا وہ باتیں پوری کرتے ہیں. تو ان رسم و رواجوں سے نکلیں باہر. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے نا وہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے آیا ہے, یاد رکھیے, انڈیویجول بندے کے لیے نہیں آیا. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, لیکن جو ہے میں معاشرے میں لوگوں کے لیے تنگی پیدا کر رہا ہوں, تو یہ کیسا اسلام ہے میرے لیے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غور کریں. جو غریب کی لڑکی ہے اس کو بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ جو ہے وہ کن 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے؟ حسب نسب دیکھ کر, خوبصورتی دیکھ کر, مال و دولت دیکھ کر, اور 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 چوتھا ہے دینداری دیکھ کر. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے رشتہ کرو نا تو دینداری دیکھو, دینداری, حسب نسب, ٹھیک ہے, اور یہ جو مال و دولت, حسن, یہ تو ٹیمپرری چیزیں ہیں. دینداری وہ چیز ہوتی ہے جو نسلیں جو ہے وہ سوار دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دینداری ہمیں دیکھنی چاہیے. بہرحال اوبویسلی جو دیندار ہوگا وہ اس کا رہنا سہنا بھی جو ہے وہ اللہ کے مطابق ہی ہوگا نا. تو لیکن خیر وہ حسب نسب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے, لیکن دینداری کو جو ہے وہ پریورٹی میں رکھیں. آپ ساری میری بہنیں ہیں تو آج تو میں کھل کے بات کر سکتا ہوں. تو یہ ساری سن رہی ہیں, سارے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں. جو موجود نہیں ہیں وہ ان کو پیغام پہنچا دیں آپ کہ اس طرح آج یہ بات ہوئی تھی. تو کائنڈلی ان رسم و رواجوں سے نکلیں, نکاح کو آسان بنائیں. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے. منگنی ہوگی ہے جی, اس کے بعد جی چھوٹی منگنی کی تھی, پھر بڑی منگنی ہونی ہے. ٹھیک ہے, پھر کڑی والے نے جوڑے دینے نے, پھر 4-5 سال لنگ جانے نے ایسی طرح, پھر عیدیں آنی ہیں, شبراتیں آنی ہیں لڑکی والوں کی طرف سے. اچھا, پھر جو ہے وہ شادی ہونی ہے تو لڑکے والوں نے جو ہے وہ 200-300 بندہ اکٹھا کر کے لڑکی والوں کے گھر لے آنا ہے, لڑکی والوں کو کھانا کھلانا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, پھر ولیمہ ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی والے پھر پھنس جائیں گے جی, مکلاوا ہونا ہے. لڑکے والے پھر جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر میں ہوں جی مکلاوا ہو رہے ہیں جی. اب یہ کیسا جو ہے ہمارا جو ہے وہ طور طریقہ ہے؟ یعنی نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہم نے, اور زنا جو ہے وہ آسان ہوا ہوا ہے ہمارے لیے. تو کیا فائدہ ہے ہمارا؟ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پر ہم عمل ہی نہیں کر رہے. فائدہ ہمارا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر صرف جو ہے یہ حرف پڑھ کے جو ہے ہم نیکی کما رہے ہیں, ہمارے اندر اصلاح تو آ ہی نہیں رہی. دیکھیں, ایک گناہ ہوتا ہے انفرادی, ایک ہوتا ہے معاشرتی گناہ. انفرادی گناہ جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ انفرادی گناہ کر دے جاؤ, انفرادی گناہ سے بھی بچنا چاہیے, لیکن جو ایسا گناہ جو معاشرے پر امپیکٹ ڈالے وہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس جرم سے بچیں آپ. ٹھیک ہے, تو میری باتیں سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. اللہ معاف کرے تو سب کو سن گیا ہے, استغفر اللہ. تو یہ چیزیں پلیز اس کو تھوڑا سا نا کنسیڈر کریں, اور انیشیٹو لیں اپنے گھر سے, اپنے گھر سے انیشیٹو لیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب کون ہو ول بیل دا کیٹ, بلی کے گلے میں جو ہے وہ گھنٹی کون باندھے گا؟ بھائی خود شروع کریں. ہم نے رسم و رواج بنائی ہوئے نا ہم نے, تو ہم ہی جو ہے اس کا توڑ کریں گے نا. اپنے گھر سے شروع کریں یہ بات کہ بھئی دیکھیں اس طرح بھی شادی ہو جاتی ہے, اس طرح بھی لوگ جی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, معاشرہ جو ہے اس طرح بھی سروائیو کر سکتا ہے. اور اس کے امپیکٹ دیکھیں کیا ہوتے ہیں, کتنے بہترین امپیکٹ اس کے نکلیں گے. اور جو سادگی والا جو نکاح ہے نا, جو شادی ہے نا سادگی والی, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. تو خیر آگے چلتے ہیں ہم. ماموں اگر کسی نے چھپ کے شادی کی ہو. بیٹا آپ کل تھیں کلاس میں؟ نہیں. ہاں, وہ یہ کل معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے. وہ چھپ کے شادی کیوں کی اچھا. جاتی ہے, دوبارہ پھر سن لیں. چھپ کے شادی کیوں کی جاتی ہے؟ دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں نا آپ. پہلی شادی تو ویسے یہ دوسری جیسے شادی اتنی دیر کی چھپائی ہو ہاں کسی نے. بینڈ باجے سے لے کے جاتے. دوسری شادی چھپ کے یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پاکستان اور انڈیا میں یہ کلچر ہے دوسری شادی چھپ کے کرنے کا. کیوں کہ جی منڈے نے 7 بھੈਣਾਂ نے 7 بھੈਣਾਂ کی کہن گیا, اے تو کی کر دیتا بھائی, ہر بہن نئے انداز سے اے تو کی کر دیتا بھائی. تو اس لیے جو ہے نا وہ 7 بہنوں سے ڈر کے چھپ کے شادی کر لیتا ہے بیچارہ. سر یہ انفرادی طور پہ آپ انڈیویجول اپنے متعلق نانا بتائیں
نہیں میں Mr. ویسے Mike ایک ਹੋ مثال دے رہا ہوں چندہ, میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ دیکھیں ਥਾਂ کل بات ہوئی تھی باجی شہزادی جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ ہنسنے پر بھی پابندی تھی کہ یہ بات میں نے کہا کہ اگر شادی نہیں کرنے دے رہے تو کم سے کم ہنس تو لینے دیں. یعنی یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو مردوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے. پھر مرد جو ہے وہ چھپ کے شادی کر لیتا ہے, چھپ کے شادی کر لے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے وہ پھر وراثت کے آگے مسائل کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن چھپ کے شادی کر لے, لیکن نادرا میں رجسٹر کروا لے تاکہ کل کلا کو جو ہے وہ وراثت کے مسائل نہ کھڑے ہوں. تو نادرا میں رجسٹر, نادرا کسی لڑکی کا نام نہیں میں لے رہا, نادرا یہ جو ہمارا ادارہ ہے پاکستانی یہ جو شناختی کارڈ بنانے کا ہے, وہاں رجسٹرڈ کروایا اپنا دوسرا نکاح, تاکہ اگر وہ مر جائے تو کل کلا کو جو ہے اس کی پہلی اولاد جو ہے اس کو پتا ہو کہ بھائی ساڈے اور بھی بہن بھرا ہے گئے نے. تو یہاں پر میں بات اس کو اب ختم کر رہا ہوں. یہ آگے کوئی کوشچن آپ نے کرنے تو آپ کر لیں, کیونکہ آگے جو ہے وہ تشریح ریکارڈنگ میں بند کر رہا ہوں.